बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल काफी ज्यादा गमज़दा है, दिल टूटा हुआ भी है, क्योंकि जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वो लफ्जों में गालिबन बयान नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान के अंदर, सुबह पंजाब के अंदर इस वक्त तबाही के मनाजिर हैं, इस वक्त सुनामी के मनाजिर हैं। कई कई बस्तियां ऐसी हैं, कई कई रिहायशें ऐसी हैं जहां पर एक हफ्ते पहले तक रोशनियां थी, जहां पर गाड़ियां घूम रही थी, जहां पर सड़कें नजर आ रही थी, जहां पर लोग नजर आ रहे थे, लेकिन आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सैलाब की नजर हो चुके हैं। और ये मैं आपको ऐसी जगह की बात नहीं कर रहा कि कोई गांव हो, कोई देहात हो, कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं बात कर रहा हूं शहर की, जिंदा दिलाने लाहौर शहर की बात कर रहा हूं जाके कई इलाके ऐसे हैं जो कि पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। आपने सुना होगा गुलचक्कर का। अगर आप वहां से गुजरेंगे, आपको एक साइड पर मुकम्मल तौर पर आबादी जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आएगी। लोग अपने घर छोड़कर निकल चुके हैं, महफूज मकामात पर जा रहे हैं, और ये सूरत हाल अपने इख्तिताम की तरफ नहीं जा रही है। सबसे ज्यादा अलार्मिंग, सबसे ज्यादा आई ओपनिंग सिचुएशन ये है कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। ये एक शुरुआत बताई जा रही है, क्योंकि अब जो आने वाले वक्तों में कहा जा रहा है कि जनाब सैलाब भी आ सकते हैं, तूफानी बारिशें भी हो सकती हैं, और ये तमाम चीजें, इसका एलिमेंट, इसका फैक्टर सिर्फ एक नहीं है। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, सैलाब आता है, भारत पानी छोड़ता है, आबी जारिद करता है, और आज से नहीं कर रहा, ये तवील अरसे से कर रहा है। अब हम अपने हुक्मरानों को बोलते हुए सुनते हैं कि जनाब भारत ने अपने हिस्से के अंदर ऐसे ऐसे डैम्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से वो सारा पानी पाकिस्तान की तरफ मोड़ देता है। तो भाई वो तो दुश्मन है, वो तो आपके साथ दुश्मनी करेगा, दुश्मन से दोस्ती की उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन आपने अपना काम करना होता है, और जब आप अपना काम नहीं करते तो सबसे सेफ पैसेज ये होता है कि आप दुश्मन को लान तान करना शुरू कर देते हैं कि जनाब देखिए उसने आबी जारियत की है। वो अपने वजूद से लेके पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान का वजूद अमल में आया तब से लेके अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत भी करता है, दहशतगर्दी भी करता है, हर तरह के वसाइल इस्तेमाल करता है पाकिस्तान और पाकिस्तानी के खिलाफ। लेकिन हमारा एज अ पेट्रोटिक पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए फर्ज ये होना चाहिए कि हम अपने अवाम की खिदमत कर सकें, उनको इस तरह के जानो माल के नुकसान से बचा सकें। इस वक्त लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का नुकसान पाकिस्तानी अवाम को हो चुका है, और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ग्लेशियर्स पिघलने हो, सैलाब की सूरत हाल हो, क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल हो, मानसून की बारिशें हो, क्लाउड बर्ड्स की सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, नुकसान सिर्फ एक आम आवाम का होता है। और सारी जब ये सूरत हाल चल रही थी तब हमारे सियासी मामला भी चल रहे हैं। इस वक्त मरीम नवाज साहिबा दौरे पे निकलती हैं जनाब, कुछ लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कश्ती में बैठ के आप जब सैलाब के इलाकों का दौरा करते हैं, उसमें आप अचानक ऐसी क्या हिकमत अमली बनाते हैं या क्या ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे आपको लगता है कि ये सैलाब का पानी वापस चला जाए, लोगों के नुकसान कम हो जाएंगे। जो हेलीकॉप्टर में बैठ के बाकायदा वीडियो बन रही है और इंस्ट्रक्शंस जब दी जा रही होती हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये ऐसा कौन सा तूफानी एक अमल होगा, ये एक ऐसा सुलेमानी अमल होगा जो कि किसी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सारी चीजें हो जाएंगी। ये एक सवालिया निशान है। या फिर लोग बात फिर दुरुस्त करते हैं कि तमाम चीजें सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मौकिफ, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा काम है दोनों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाना। जो तनकीद करने वाले हैं वो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि केपी में तो कोई नजर भी नहीं आ रहा भाई। चलो, पंजाब में वजीर आला नजर तो आ रही हैं, सिंध में वजीर आला नजर तो आ रहे हैं, लेकिन केपी के अंदर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, एक 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। केपी हो, आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो, हर चीज इस वक्त पानी में डूबी हुई है। और अब ये पानी तबाहकारियां मचाता हुआ, तबाह करता हुआ, लोगों को नुकसान से दो चार करता हुआ अब ये सिंध के अंदर भी दाखिल हो रहा है, और सिंध की हुकूमत के लिए भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। उजमा साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ अहमद ओवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा सैलाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, और इन सारी सूरत हाल में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ अपनी सियासत को लेके जाना चाहती है। इससे पहले भी वो सिस्टम से आउट होने की गलती कर चुकी है, जिसका खमियाजा उन्होंने भुगता। अब फिर उन्होंने इस तरफ इशारा दे दिया कि जब हम कायम कमेटी से इस्तीफा दे दें, हम जनाब जुडिशल कमीशन में जो उनके मेंबरान है उससे इस्तीफा दें, अब हम कौमी असेंबली और केपी की हुकूमत से भी इस्तीफा दे सकते हैं। नो टाइम फ्रेम राइट नाउ, मतलब अभी कोई टाइम फ्रेम उन्होंने दिया तो नहीं है, लेकिन दे आर प्लानिंग टू डू दिस। बट क्या ये वाकई में उनके लिए
माजी की तरह सेटबैक हो सकेगा, एक क्रॉस से कहते हैं ना, आप एक फायर करते हैं, मिस फायर हो जाता है, या वाकई में उनकी सियासत में कुछ बेहतरी आ सकेगी? इस पर जरा बात करेंगे। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करते हैं। उस्मा साहिबा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, फिर मैं जरा डिटेल में बात करूंगा, और न्याजुल्लाह न्याजी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उस्मा साहिबा, सिंध इस वक्त रेडी है? जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, पंजाब की, केपी की, गिलगित बल्तिस्तान की, आजाद कश्मीर की, पानी की तबाही, और पानी अपना रास्ता बनाता है भाई। मतलब पानी को आप रोक नहीं सकते हैं। ये गलत आबादकारियां होती हैं कि पानी के रास्ते में अपने आबाद, फिर दरिया अपना रास्ता बना लेता है, वो दरिया के रास्ते में जो भी आता है वो उसको मलिया मेड करके निकल जाता है। सिंध इज रेडी फॉर ऑल दिस राइट नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं ये कहना चाहूंगी, देखें, ये आसमानी आफत भी कह सकते हैं, और बस भारत की तरफ से ये हकीकत है कि ये बगैर इन्फॉर्म किए टाइम टू टाइम जो है ना, इसने एक साथ जो है ना वो पानी जो है पाकिस्तान की तरफ छोड़ा। आपको पता है, अभी कुछ अरसे पहले ही भारत ने बड़ी खबीस हरकत की और अपनी मुंह की खाई। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो एग्रेशन तो निकालेगा। चलें, इससे भी अल्लाह पाक हमें जो है ना, वो वक्त हमारे ऊपर है बुरा, वो बचा लेगा और निकाल देगा। वक्त अब बुरा नहीं आते है, हम वक्त सिंध बुरा के। बनाया गया है। देखें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पूरा वक्त प्री बुरा प्लान नहीं किया है, वक्त भारत बुरा ने। बनाएगा। देखें, पूरा प्री प्लान किया भारत ने। भारत को पता था कि हमारे पास अभी डैम रेडी नहीं है, डैम हमारे पास इतने नहीं है कि हम वो पानी जो है ना स्टोर कर लेंगे या हम अपने इलाकों को बचा लेंगे। वो तो एक अलग दीगर बात है। मगर रहा सवाल, मैं सिंध की बात करूं तो देखें, सिंध में आपने देखा है, अभी परसों भी मुराद अली शाह जो है वो खुद जो है वहां पर मौजूद थे बराज पे। रूड़ी बराज पे भी गए वो, और वो कश्मीर भी गए, और वहां पर भी उन्होंने सारी सूरत हाल देखी। और उन्होंने एनडीएमए के साथ मिलकर सारी जो है ना फ्लड की तैयारियां की हैं और जारी हैं अभी भी। और कोशिश ये हो रही है, देखें, इंसानी कीमती जाने जो है ना, इंसानी बड़ी एक कहते हैं कि बहुत असासा है हमारे इस पाकिस्तान का, कीमती जाने। लाइफ स्टॉक की हिफाजत कर लें हम, कीमती जाने बचा लें। कच्चे का इलाका जो है ना, देखें, वो बहरहाल खतरे में है। उसके लिए हमने बार बार कहा और बरमला कहा कि आप नकल मकानी करें, और बकायदा उनको एरिया बताए गए, जगह बताई गई जहां पर उनको नकल मकानी करवाई जा रही है। सिंध गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि कच्चे में से जो जाने हैं उनको महफूज किया जाए, उनको कहीं और नकल मकानी करवाई जाए, उसका सिलसिला जारी है। अब रहा सवाल इस वक्त ये है कि हमने तैयारियां कहाँ तक की और कितनी की। तैयारियां देखें, हमारी जो है, अल्लाह का शुक्र है, तैयारियां हैं। मगर आपने वही बात कही ना कि पानी नहीं रुकता, पानी किसी की नहीं सुनता, पानी अपना रास्ता बनाता है। तो हम इस वक्त, मैं देखें, सियासत नहीं करूंगी क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है, मेरे मुल्क का दिस इज मामला है, नॉट मेरे द सिंध का टाइम, ये मामला है। सियासत का टाइम भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैंने कल भी अपने एक तजज़िये में यही कहा कि इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, और हम सबको मिलकर, चाहे वो किसी रंग नस्ल से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो मुसीबत में है तो उससे हम रेस्क्यू करें, उसको हम महफूज मुकामात पे पहुंचाएं, और हमसे जितना हो सकता है अपनी खिदमत सर अंजाम दें। क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग बेचारे कच्चे में बैठे हुए हैं नकल मकानी के लिए जो तैयार हैं, उनकी नकल मकानी बहुत तेजी से करवाई जा रही है, और करवाई जाए। मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है, हम सब पाकिस्तानी, हम सबका फर्ज है कि हम इसमें भरपूर जो है ना अपना हिस्सा डालें। और जी। सिंध गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने वहां नकल मकानी करने वाले लोग कुछ थे ऐसे कि वो नकल मकानी नहीं करना चाह रहे थे कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे छोड़ कौन के। करना मगर चाहता है आपको नकल पता है, मकानी, मुझे बताइए। एक एक देखिए, आशियाना कोई नहीं बनाता है। करना मैं, चाहेगा। अच्छा देखिए, मैंने बिल्कुल। आपकी बात सुनी उस्मा साहब, अब मेरा सवाल भी आप सुनिएगा। द फर्स्ट हम्म। क्वेश्चन इज दिस के जो हेलीकॉप्टर में बैठ के इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो क्या होती हैं? मुझे नहीं पता कि अगर आप एक अरसे से, और आपने भारत पे इतना इल्जाम धर दिया, मैं चले इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ, नहीं, भारत ये बिल्कुल इल्जाम करता है, इल्जाम लेकिन नहीं है, सॉरी टू से, अच्छा ये सुने तो नहीं सही ना कहें कि पहले। आप ये इल्जाम मैंने है। आपकी बात तसल्ली से सुन ली, मेरा तो हम तो सवाल जरा पहले दुश्मनों को खुश सुनिएगा, करने जवाब वाली दीजिएगा। बात कर देंगे ना कि ये इल्जाम है। ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है, इसमें दो राय और नहीं है। हकीकत यह भी है कि हमने डैम नहीं बनाया। हकीकत यह भी है कि वो हमारा दुश्मन है। हकीकत यह भी है कि हम उससे अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द देखिए, नहीं, रियलिटी। हमने प्लीज हमने ट्राई कभी टू हमने अंडरस्टैंड माय कभी हमने क्वेश्चन इंडिया से फर्स्ट, उसके अच्छे बाद की आप उम्मीद जवाब नहीं दीजिएगा ना रखी, उस्मा साहबा। और ना रखनी चाहिए और ना रखेंगे, क्योंकि आप आप पहले देख मेरा रहे हैं सवाल रिसेंटली। सुनिए, उसके बाद उस्मा साहब जी। आप तसल्ली से जवाब दीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर अहमद साहब की तरफ भी जाऊंगा। आपने सारा इल्जाम धरा है, मैंने अपने इंट्रो में कहा है,
اگر آپ نے میرا انٹرو نہیں سنا، میں نے کہا جناب وہ آبی جاریت کرتا ہے، وہ دہشت گردی کرتا ہے، ہر چیز میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ دشمن ہے، اس کا کام دشمنی کرنا ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کا الزام اس پہ نہیں دھر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہے گا وہ اپنے ملک سے پانی نکال رہا ہے، ان کی رسپانسبلٹی اپنے ملک تک ہے، آپ کی رسپانسبلٹی آپ کے ملک سے اسٹارٹ ہوتی ہے. یو کین ناٹ ایوری ٹائم آپ ان کو الزام نہیں ڈال سکتے. انہوں نے اپنے ملک میں ڈیم بنایا، آپ نے بنایا، دس از آل آپ کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے. سو دس از ویری، یہ ریئلٹی کے بڑا قریب ہے، پہلی بات یہ. دوسرا، کون اپنی اپنا گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ کون اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ تیسرا میرا سوال آپ سے، آپ تینوں کو ذرا ڈیٹیل میں جواب دیجیے گا. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آپ جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، کیا ہے مطلب؟ مجھے بتائیں ایسا کیا ایک ہوتا ہے نا بڑا آپ نے کوئی طوفانی کام کر دیا ہو، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو رہا ہو، پانی کو دیکھ کے آپ نے کوئی انسٹرکشنز دی ہو وہ ہو جائیں. اب مجھے بتائیے سر کیا انسٹرکشنز آپ کی نظر میں کیا انسٹرکشنز دی گئی؟ دیکھیے وفاقی کاموں کے بارے میں ہمارے ہاتھ میں پنجاب نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کے پی کے نہیں ہے. کے پی کے میں خیر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. پنجاب میں تو ہمیں پھر بھی جو ہے نا لوگ نظر آ رہے ہیں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں. بالخصوص میں اس وقت اپنی پاک آرمی کو سلوٹ کروں گی کہ ہمیشہ کی طرح سے ہمارے پاک آرمی کے نوجوان مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ سرحد ہو، چاہے وہ کوئی زمینی آسمانی آفت ہو، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں لاہور میں جو صورتحال ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں. اس کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ نہیں ہے. آپ مجھ سے میری سندھ گورنمنٹ کا سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جی نمائندگی بالکل. کرتی ہوں. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے انسٹرکشن دینا یہ بالکل واقعی میں غلط ہے، مگر ظاہر سی بات ہے جو ان کے عہدے ہیں اور جو ان کی لگژریز ہیں I وہ اسی really کے deeply مطابق جو ہے، respect your opinion. یس اگر آپ یہ کہتی نہیں وہ جناب ہیلی اسی کاپٹر کے میں بیٹھ کے مطابق. انسٹرکشن دینا، چلیں there should be some difference between سندھ حکومت اور پنجاب نہیں حکومت، اور دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور ہیلی I کاپٹر کے really علاوہ respect بھی، that. اور ہیلی کاپٹر کے علاوہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کافی جگہ پر کشتی میں نظر بھی آئی ہیں. جو چیز ہمیں نظر آئے گی وہ ہم بولیں گے. میں نے کہا نا اس وقت میں سیاست پہ بات نہیں کروں گی، مگر مجھے مجبور کیا آپ نے کہ میں سیاست کی طرف جاؤں، تو میں نے نہیں کہا نہیں، کہ ڈیم میں نے بنانا مجبور نہیں وفاق کی کیا، ذمہ آپ داری لوگ ہے، ہمیں مجبور ہماری کرتے ہیں کہ ذمہ بات داری کریں اس نہیں پہ. ہے. اچھا چلیں، اگر ٹھیک آپ ہے نا؟ اجازت دیں نظر آپ ہاں، اویس صاحب کی طرف بھی آ جاؤ نا، کافی دیر سے وہ بھی انتظار نہیں کریں. نہیں، آپ اویس جواب صاحب تو پورا سن لینا، آپ جواب سنیں نا، چلیں کر سوال لیا، پوچھیں آپ تو جواب جواب پورا سن کر کے لیجیے جائیں. ذرا پلیز. ہاں کوئی تو دیکھیں ڈیم بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے. ہم برملا بار بار یہی کہتے ہیں کہ سیف کیا جائے، سندھ کو بھی سیف کیا جائے، سیف کر بھی رہے ہیں، اور پنجاب کو، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، پورا پاکستان ہو، سیف کیا جائے. مگر سندھ کی اگر بات کرتے ہیں تو الحمدللہ سندھ کو سیف کیا جا رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں، ہیلی کاپٹر میں انسٹرکشن دینا وہ واقعی میں بڑی عجیب لگتی ہے بات، مگر ہم نے ابھی مریم نواز صاحبہ کو کشتیوں میں بھی دیکھا اور عوام کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھا. اب وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ جناب صرف شوٹنگ ہے یا در حقیقت وہ گئی ہیں، تو یہ واللہ عالم، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر میں اس کا یہی جواب دوں گی، بھارت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو یہ کرے گا، وہ تو وہ کرے گا. بھارت، یہ رولز نہیں ہوتے کہ آپ بنا بتائے کسی انسٹرکشن دیے بغیر، انفارم کیے بغیر آپ کہیں سے بھی اپنے ملک کا پانی اس طرح سے یہاں چھوڑ دیں. پہلے تو نہیں ہوا ایسے، اچانک سے اس نے انتقامی کارروائی کی اور یہ آیا. مگر اس وقت ہم سب کو وہ ہمیشہ ایسا گٹ کرتا ہے، جوڑ آپ ہو کو آج کر، لگ رہا ہے وہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے. جو میں ہے آپ کو نا، بتا رہا دیکھیں ہوں گٹ ہمیشہ جوڑ پانی ہو کر چھوڑتا ہے. ایک ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے پالیٹکس چھوڑ کے، یہ چینل کا نام چمکانا چھوڑ کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ اس وقت تنقید کے تیر چلائیں، کیونکہ ہمارا کام میڈم نہیں ہے. ہم چینل کا نام پاکستان کون پیپلز چمکا پارٹی رہا ہے؟ تنقید کے تیر نہیں نہیں چلاتے، نہیں، ہم آپ یہ جمہوریت کس کو کو کہہ رہی ہیں بچاتے ہیں، چینل کا نام چمکانے جمہوریت والی پہ، بات کس کو کہہ رہی ہیں؟ جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ جواب ہے آپ میرا. چینل اب کا آپ نام بھائی سے سوال چمکانے کا پوچھ سکتے ہیں. کس کو کہہ رہی ہیں؟ مجھے ذرا یہ آپ ذرا ڈیپلی دیکھیں ڈیفائن کر ہمارے دیجیے. کافی سارے چینلز ہیں، ہماری سوشل میڈیا پہ چل رہا لیکن ہے اس وقت آپ میرے کہ چینل پہ ہے جناب نا، تو میں تو آپ سے سوال کروں. مریم نواز، دیکھیں آپ جو ہے نا اس وقت ڈیفائن کر رہے ہیں بھارت کو. بھارت کو ڈیفائن نہ ڈیفائن کر رہے کریں. میں آپ کو بار بار کہوں گی بھارت کو ڈیفائن نہ کریں. دنیا ہیں، چیخ ڈیفائن رہی ہے کرنے کا بھارت کے مطلب کیا اوپر، ہوتا آپ ہے؟ ڈیفائن کر وٹ رہے ڈو ہیں یو مین بائی بیٹھے ہوئے. ڈیفائن؟ میں کہہ تو رہی ہوں دنیا چیخ رہی ہے اور آپ بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر. یار خدا اب کا بھائی سے خوف سوال کریں کریں. یار. آپ میں نے اپنے انٹرو میں کہا اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو مجھے سے، سمجھ آپ میں آ بات سمجھ گیا نہیں ہے، سکتی ہیں. مجھے سمجھ میں ڈیفائن آ نہیں کر گیا رہا ہے، میں نے مگر کسی کو آپ جو ڈیفائن ہے نہیں نا کر رہا. نہیں پلیز پلیز ڈیفائن پلیز، نہیں میں کریں. ڈیفائن نہیں آپ کر پلیز رہا. ڈیفائن نہ نہیں کریں. نہیں نہیں، آپ میں بھائی کسی سے کو سوال ڈیفائن نہیں کر رہا. پوچھیں. آپ تو آپ پہلے وہاں الزام دھر رہی ہیں، پھر آپ مجھ پہ الزام دھر رہی ہیں کہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ابھی جاریت کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، میں ڈیفائن کر رہا ہوں. فار گاڈ سیک آپ پلیز تو کہہ رہے ہیں پلیز. وہ تو چلیں میں دہشت نہیں نہیں گرد نہیں، ہے، وہ تو میں دشمن آپ ہے، کی وہ تو بات نہیں کرے سمجھ گا. رہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا میں کیا؟ کسی کو آپ تو ڈیفائن یہ نہیں کر رہا. پوچھ رہے ہیں نا، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہم نے کیا کیا. اب یہ کہنا کہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ رہے ہیں یا یہاں بیٹھ رہے ہیں، نہیں، دیکھیں آپ سب نے مجھ سب پہ اپنی الزام مدد کیسے آپ دھرا؟ لگے پہلے ہوئے آپ ہیں. مجھے یہ بتا دیجیے نا، آپ نے مجھے کیسے میں الزام نے دھرا؟ آپ پہ ایک تو الزام اس ڈیفائن لیے نہیں ہے، دھرا ہے کہ ڈیفینڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ. خود
کھلے نہیں وہ لفظوں میں ڈیفائن آپ نے یہ کرنا بات ہوتا ہے, مجھے بولی ہے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ میں ڈیفائن کا بھارت کیا کو, مطلب ہے. بھارت جو ہے نا وہ تو یہ کرے گا. آپ تو بتائیں کرے گا آپ وہ, نے کیا آپ کیا؟ کو نہیں پتا ارے نہیں کرے بھارت گا. کی تعریفیں نہ کریں آپ بیٹھ کے, وہ تو دشمن کون کر رہا ہے ملک ہے تعریف؟ ہمارا, وہ آپ کون دشمن تعریف ملک کر رہا ہے. ہے؟ کہہ آپ تو کون رہی ہوں, تعریف کر آپ رہا ہے؟ دشمن میں ملک نے کے تو خود بارے بولا میں اگر دشمن یہ ملک ہے. بولے, میں خود آپ کہہ رہا ہوں دشمن ملک دشمن کے ملک ہے. بارے میں یہ آپ کو کہاں کہیں لگا گے کہ تعریف کا؟ بھائی آپ وہ تو تاریخ مجھے کرے بتائیے گا. میں نے کہا کی. آپ نے کیا کیا, کہاں تاریخ کی آپ نے مجھے کیا بتائیے کیا؟ ابھی. آپ آپ نے اس وقت تاریخ کا کہا سیاست مجھے کو لگا, چھوڑیں. اس نے اپنے ملک پہ ڈیم بنایا, اس کی مرضی ہے. آپ نے بنایا اپنے ملک پہ ڈیم, یہ تاریخ ہو گئی. آپ کو لگ رہا ہے یہ تعریف ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ میں نے آپ کو جارحیت کر رہے ہیں, آپ جواب کو لگ میں رہا نے ہے یہ آپ کو تعریف ہے؟ جواب اب آپ میری دیا بات تو سنیے ہے پلیز. کہ ہمارا نہیں کام نہیں نہیں نہیں, ہے. آپ وہ میری باقی بات ہم تو سنیے. حکومت سے پوچھیں آپ نا, کو کیا مریم نواز کو کال کر کے ان کو دیکھیے آنےان لے کے ہمارے پوچھیں نا. آپ کی وہاں وفاق میں کیوں نہیں حکومت تھی نہیں, پوچھتے آپ؟ 2008 سے لے کر 2013 تک وفاق میں آپ کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, آپ مجھ آپ سے, وہاں کیوں نہیں میں پوچھ کوئی رہے؟ ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں. پہلی بات تو ڈیفائن ہے ہی نہیں, وہ تو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے یار پلیز یار فور گاڈ سیک. میں سمجھا, میں کنسٹرکٹیو گفتگو کرتا ہوں. لیکن اگر آپ جب الزام دھریں گی, آپ کبھی کہیں گے چینل چمکا رہے ہیں, کبھی آپ کہیں گے ڈیفائن کر رہے ہیں, تو دس از آنیسٹلی دس از نان سینس. میں جب اس ہم چیز کو نہیں کبھی ایکسپٹ اپنے کر سکتا. دشمن تھینک کی یو سو مچ. تعریف کہیں میں کرتے ہیں ذرا تو اس میں کو وہ ڈیفائن سب کرنا بات کہتے کرتا, ہیں. آپ کرتی ہوں میں میں آپ نہیں کو کرتا, بتا میں دوں. برملا کرتا ہوں. اگر آپ نے نہیں دیکھا میرا جا کے انٹرو دیکھ لیجیے گا. اویس صاحب, میں سر کہہ تو السلام رہی علیکم, ہوں, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ڈیفائن ہیں؟ کر کے اور کہنا کہ اویس نہیں صاحب کیا. یہ بتائیے نا, یہ مجھ پہ الزام دھرتی ہے کہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں. میں نے اپنے انٹرو میں کہا وہ آبی جارحیت کرتا ہے, وہ دہشت گردی کرتا ہے, پاکستان کو غیر مستحکم کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تعریف ہے؟ اگر یہ تعریف ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ پھر تسلیل کرنا کیا ہوتا ہے. احمد صاحب جی جی بول رہا ہوں جی. ہلو جی, میں نے کہا سر آبی جارحیت کرنا, دہشت گردی کرنا پاکستان کے اندر اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا, ڈو یو تھنک دس از پریزنگ, یہ تعریف ہے یا یہ تسلیل ہے بھارت کی؟ آنےسٹلی میں تھوڑا ایجوکیٹ بھی ہوا ہوں, مجھے نئی نئی چیزیں پتہ چلی ہیں. نہیں دیکھیے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے دو چیزیں جو ہیں, جو ایگزسٹنگ ریالٹی ہیں, ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اس سال مانسون کی بارشیں زیادہ ہوئی ہیں, وہ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی, وہ انڈیا میں بھی ہوئی ہیں. ہوں, پانی وہاں بھی انہوں نے. دوسری بات یہ کہ وہ ہمارا دشمن ہے, تو دشمن سے آپ کو نیکی کی توقع تو نہیں کریں گے. ارے آپ تو تعریف وہ کر رہے آپ ہیں کو سر ان کی, یہ کیا یہی بات تو میں نے بولی تھی. آپ تو تعریف کرنے لگ گئے, یہی میرے ساتھ. وہ آپ کو وہاں سے ضرب لگائے گا جہاں آپ کمزور ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہاں جی, انٹرنیشنلی جو اس کی کنسنسز آئی ہیں, کبھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ پاکستان کے پاس پانی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی صرف 30 ڈیز کی ہے, اور انڈیا کے پاس یہ کیپیسٹی جو ہے وہ 200 ڈیز کی ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے فرق سر جو ہے ریئلٹی چیک, وہ ایک ہوتا ڈیم, ہے ریئلٹی کیونکہ چیک. انہوں نے یہ جو آپ آل نے اراؤنڈ بات کی چھوٹے نا, چھوٹے یہ ڈیم بنائے ریئلٹی ہیں. چیک ہے. ہم یہ ہر دفعہ ریئلٹی جب چیک ہے. بارش ہوتی ہے, جب ہمارے جہاں فلڈ آتے ہیں, ہم شور بجاتے ہیں کہ یہ ڈیم بننے چاہیے, ڈیم بنیں گے. وہ وقت گزر گیا اور لوگ مر گئے, تباہ ہو گئے, اکنامیکلی ان کا پتہ نہیں کیا حال ہو گیا, کئی جانیں کلف ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو. بالکل. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اتنی کمزور ہے, یا پولیٹیکل کنسیڈریشن اتنی زیادہ ہیں کہ ریور بیڈ میں اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والے جو ہیں وہ پلاٹ بیچ کے وہاں پہ لوگوں کے گھر بنوا رہے ہیں, تو ان کو کیوں پرمیشن دی گئی؟ کیوں گھر وہ رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان کو پکڑا نہیں گیا؟ آج دیکھیں کس طرح ان بیچاروں کے کتنا ایک گھر کے اوپر کتنا پیسہ لگتا ہے. ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ کس طرح گھر بناتے ہیں. سر اٹ از ناٹ اباؤٹ ان پیسہ, یہ بات وہ نہیں ہوتی گھر پہ کتنا پیسہ لگتا ہے. آپ کی بات درست ہے, انسان اپنے بیڈ روم کو چھوڑ کے بھی کہیں جا کے سونا پسند نہیں کرتا, حالانکہ پورا گھر ہی اسی کا کیوں نہ ہو. نہیں کرتے, ایک یہی انسان بات کا ہے. میں آپ کو کمفرٹ بتا رہا زون ہوں کہ ہوتا ہے, وہ بات آپ یہ کی بالکل پرابلم درست جو ہے. ہیں. لیکن ایسے موقع پر سر اچھا اویس صاحب, جی ایک تو انہوں نے عظمیٰ جی جی صاحبہ نے بات ایسی کر دی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے آپ سے, اچھا میں نے وہی سوال آپ کے پاس لے جی کے چلا گیا تھا. لیکن خیر جی جی مجھے یہ بتائیے سر, پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کشتی میں گھوم رہی ہیں, سندھ میں جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جہازوں میں دورہ کر رہا ہے, کے پی میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا. مطلب چلیں یہ تو پھر میں تو تعریف نہیں ان کی بھی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی بھی تعریف نہیں کرتا, میں کشتی میں بیٹھنے کی بھی تعریف نہیں کرتا, کیونکہ یہ صرف اور صرف اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس سے یہ کرنے سے کوئی حل نکل سکے, نہیں نکلے گا. لیکن سر پنجاب ہاں کے پی میں مطلب تو وہ بھی نظر نہیں یہ آ بھی رہا. وہ مطلب جب بھی یہ بات ہوتی ہے دہشت گردی کی کوئی کاروائی ہو گئی, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, سیلاب کا, طوفان کا, قدرتی آفت کا ہو گیا, زلزلہ آ گیا, سر حکومت ہی غائب ہوتی ہے کے پی کی. نہیں کے پی کے دیکھیں نا, اب وہاں تو جو ڈسٹرکشن سب سے پہلے, کیونکہ وہاں فلڈ آیا نا, وہاں تو ڈسٹرکشن کر کے آگے آیا پنجاب میں.
اور اس وقت وہ جو کچھ وہ کر سکے ان دا گیون کیپیسٹی، اور جو نہیں جتنا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، جو حقیقت ہے وہاں کی حکومت نے بھی وہ جتنا آرگنائز طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا، اور یہاں پر بھی جتنی اور ایجنسیز جو ہیں، جو ریسکیو ایجنسی ہوتی ہیں، جو کرائسس مینجمنٹ کی ایجنسیز ہوتی ہیں، انہوں نے جو جس طرح یہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ اس طرح کام نہیں کیا. بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن بہرحال نقصان انسانی جان کا اور ان کی پراپرٹی کا جو بے انتہا ہوا ہے اس کو سامنے رکھیں، اور ڈسپیشنیٹ ہو کے حالات کو سوچیں، اس کا موازنہ بھی کریں اور اس کا کوئی حل بھی نکالنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر بھی اب اس وقت پنجاب میں بھی آپ دیکھیے کہ فلڈ آئے ہوئے تھے. پھر میں کسی پالیٹکس کی بات نہیں، سمجھ لیجیے کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ وقت نہیں تھا کہ آپ غیر ملکی دورے پہ جا کے، اور وہ بھی ایسا ہی دورہ ہے ایکسکرشن ٹور تھا. سر وہ غیر ملکی دورہ نہیں ہے سر، یہ گلوبل دورہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سر. ایک غیر ملکی ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کا دورہ ہو، کسی ملک میں جانا ہو. یہ سر یہ گلوبل تھا سر. تو گلوبل دورہ جو تھا اس کی کوئی ضرورت تھی بتائیے اس کو. یہاں پر پنجاب میں جو حالات تھے، جو نظر آ رہا تھا کہ وہ پانی جو ہے اتنے دنوں میں یہاں پہنچے گا، یہاں ہوگا، اور جو ڈسٹرکشن اس کی ہوگی، اور وہ نظر آئی ہمارے سامنے ہوئی. اور اگر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہیں ایک عرصے سے بنانے شروع کیے جاتے تو ساری ہمارا وہ ایکول لیول بھی اونچا ہو جاتا پانی کا. جو ہماری پرابلم آ رہی ہے آئندہ ایک بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ریزروائر اتنے ہو جاتے پانی کے کہ ہم خشک سالی کے اندر، جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے یا جس وقت بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، اس پانی کو استعمال کرتے، اور ہماری آبپاشی کے لیے وہ پانی جو ہے وہ کبھی پوری کرتا اس کو. یہ ساری چیزیں ہم نے کبھی استعمال نہیں کی، لیکن ہم کاسمیٹک تبدیلی کی طرف ہوتے ہیں جس سے شو زیادہ ہو اور کام کچھ نہ ہو. ہمیں ڈسپیشن ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایک ریفارمر جیسے ہوتا ہے نا، کہ جس کو جو اپنے سیلف کو مائنس کر دیتا ہے. پاکستان کو آج ایسی سچویشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا چلو میں ذرا سیلاب سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے obviously کچھ چیزوں پر اور بھی بات کرنی تھی. سر یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جہاں کا رہی ہے، آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آتا. ہم بھی صحافت کے طالب علم ہیں، سیاست کو دیکھتے آ رہے ہیں، 17 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں. سر اس طرح کے ڈیسیجنز جو کہ بیک فائر ماضی میں ہو چکے ہیں، وہ ڈیسیجنز دوبارہ لینا، کہتے ہیں کہ سیاست میں کیا پوری دنیا میں کسی بھی شعبے کے اندر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. سر سینیریو سے باہر ہو جانا، سیاسی منظرنامے سے باہر ہو جانا، یہ خان صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں کے پی اور پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے کر. اب پھر سے وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب نہیں، ہم کے پی سے بھی استعفیٰ دے دیں گے، قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیں گے، قائمہ کمیٹیوں سے بھی دے دیں گے، تمام چیزیں ہو جائیں گی. سر ڈو یو تھنک، آپ بھی ایک سینئر قانون دان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم سے باہر نکل کے سسٹم کو چینج کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سسٹم کو چینج نہیں ہے. ایک تو یہ ایک مس نارم بن گئی ہے کہ جی وہ عمران خان کو شاید کوئی انقلاب لانا چاہتا تھا، انقلاب نہیں آیا کرتے. آپ بھی ماشاء اللہ سمجھتے ہیں سیاست کو اور سوشل سائنسز کو اور تاریخ سے آپ طالب علم ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب جو ہے، ہسٹری آف ریولیوشن کو پڑھے نا، تو انقلاب جو ہے وہ سسٹم سے باہر نکل کے آتا ہے، سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. انقلاب یہ سسٹم جو لانے ہے کی یہ پوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں یہ ہے، آپ نہیں ہے، اور نہ ہو دل پہ سکتا ہاتھ ہے. رکھ کے جواب دیں مجھے. پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا، اور نہ جی کسی نے اس کے اوپر توجہ دی. انقلاب ایسے نہیں ہوتے. آج ہم جس کو لانگ مارچ کہتے ہیں، کبھی ایسے بھی لانگ مارچ ہوئی ہے. کبھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں چائنا کی لانگ مارچ ماؤ نے جو کی، حیران رہ جائیں گے، آپ تک بند رہ جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لانگ مارچ کیا چیز ہوتی ہے. ایسے تو نہیں تبدیلی آئی وہاں پہ اس قوم کے اندر جو وہ بھی ویکر تھے. تو ایسے نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا جرک ٹرمر جس طرح زلزلے کی طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے انسانی جسم کو اور پوری قوم کو. اس سے جھنجھوڑا ہے، اور اس بٹ کے سر بعد پوائنٹ یہ ہے، ایک اگر میں نیا گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کروں، میں گراؤنڈ چیکس کی بات کروں، دیکھیں میں ایک ایسا انسان ہوں، میں آپٹمسٹک انسان ہوں، میں پازیٹیو انسان ہوں، میں پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہوں، میں یہ بالکل آپٹمسٹک ٹھیک ہوں. ہے. آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں، آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے، پازیٹیو سوچ رکھتا ہوں. لیکن سر گراؤنڈ ریئلٹی، حقیقت پسند لیکن اس وہی لیے ہوں سر بات ہے کیونکہ نا اس کہ وقت گراؤنڈ ان ریئلٹی کو یہ ہے کہ ان کو اویل پاکستان کیسے طریقے کریں. صاحب از ناٹ ان ا پوزیشن لیکن کہ وہ میری بات کوئی سنیے، انقلاب کی طرف ان جا کو بھی اویل سکے. آپ نہیں کر تو سکتے. یہ جو کام جو ہے یہ صحیح سسٹم نہیں بن لگا. گیا ہے نا، میری بات سنیے ذرا غور سے دیکھیے، جو سسٹم جی بنا پڑا ہے اس میں اویل نہیں کر سکتے. مثلاً
سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جوڈیشری ہے، کیونکہ اگر جوڈیشری کمزور پڑ گئی تو سوسائٹی بیکم فری فار آل. یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، پھر وہ سنگل سوسائٹی بن جاتی ہے. یہ تو کنٹرول جوڈیشری سے رول آف لا، اس کو قانون کی بندش جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھتی ہے، باندھ کے رکھتی ہے سوسائٹی کو. آپ یہاں پر دیکھیے جج کو کیسے لگا رہے ہیں آپ ججز جو ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہیں. وہ کیسے ہیں کہ آپ نے ایک کمیشن بنایا، اس کمیشن میں آؤٹ رائٹ میجورٹی جو ہے وہ حکومت کے نمائندگان کی ہے. جس کو پرائم منسٹر چاہے گا وہ جج بنے گا، جس کو چاہے گا نہیں بنے گا. تو اس میں کیا فائدہ حکومت کے یہ دوسرے آدمیوں کو بیٹھنے کا کسی کا. آپ دیکھ لیں، بے شک آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجیے اور میں آپ اس نتیجے میں خود پہنچیں گے. But sir, these resignations, how they gonna help Pakistan Tehreek Insaf in future? سر یہ نہیں، ریزگنیشن ہیلپ کس کی طرح سے بات نہیں ہیلپ ہے. کریں گے؟ دیکھیں یہ سوال یہ ہے کہ جب آپ ایمانوں کے اندر کوئی پروڈکٹیو آپ کو صورتحال ایسی نظر نہ آئے کہ جہاں پہ پروڈکٹیو کام کر سکیں، یا وہاں سے کسی قسم کی بیسڈ آن جسٹس کوئی سلسلہ چلا سکے آگے، تو پھر آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا جیسے قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن کی کال دے دی تھی. ایک اتنا بڑا کانسٹیٹیوشنسٹ، اتنا بڑا لائر، اتنا وہ قانون کے اور ضابطے کے اندر چلنے والا شخص. بٹ سر اور انہوں نے بھی میں دیکھیں، میں آج کے دور کی بات اس لیے آپ سے کر رہا ہوں میں کہ دور دیکھا نا، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کنڈیشن ہوتی ہے نا، آپشنز کیا رہ جائیں گے. کمپیریبل چلے سسٹم سے آؤٹ ہو کنڈیشن جاتا ہے. میں دیکھنی آپ سے ہوتی کہتا ہے. ہوں چلے پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے بھی استعفے دے دیتی ہے، کے پی سے بھی ریزائن کر دیتی ہے، دین واٹ؟ پھر کیا ہوگا؟ مطلب ان کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں؟ روڈ پر نکلتے کچھ نہیں ہیں، ہوگا. اس طرح سے لوگ نہیں نکلتے ہیں. سر آپ کو بھی اس بات کا سوال اندازہ ہے کیونکہ وہ لیڈر نہیں ہے نا. لوگ دیکھیں، یہ ایک اسٹیج ہوتی ہے نا، جو حالات بن رہے ہیں نا، آپ دیکھیے گا. آپ نے ابھی دیکھا کہ ابھی آج ہی کی بات ہے، اور وہاں پہ یہ انڈونیشیا میں کیسے لوگ نکل آئے. لوگ تنگ آ کے نکلتے ہیں. لوگ آپ سیاستدانوں کے پیچھے نہیں نکلیں گے اس طرح سے. لوگ اپنے حالات سے وہ ہمیں مثلا آپ کو میں موٹی مثال دینے لگا، بہت موٹی مثال. پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر 2 بجٹ آپ کے سامنے آئے نہیں اس نئی حکومت کی. دونوں بجٹ کے اندر 25 کروڑ کی آبادی میں ایڈمٹڈلی جو پوزیشن ہے، 50% سے زیادہ اس وقت ہماری بلو پاورٹی لائن آبادی ہے. اب بلو پاورٹی لائن کا مطلب ہے کہ 14 کروڑ آبادی، 12 کروڑ آبادی بلو پاورٹی لائن ہے. اور وہ بلو پاورٹی لائن کے لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ نہ اس کا بچہ کبھی اسکول جا سکتا، نہ اس کو ہاسپٹل ڈسپینسری کی تو سر فیسلٹی یہ ہے، پچھلے 1.5 سال نہ میں تھوڑی ہوا ہے. یہ تو میں تو کھانا. سال سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں سر. ہاں پاکستان میں جی، چندی لیکن ابو شراف آپ سوچیے، آپ کسی نے دونوں بجٹ آپ کے سامنے ابھی آئے، میں پچھلی بات ڈیٹیل میں لکھا تھا، کسی نے ایک لفظ کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کے لائف اسٹیٹس کو بہتر بنانے کی کوئی بات کی ہو. یہ کام حکومت کا ہے نا. 25 کروڑ میں سے آپ 13 کروڑ کے متعلق بات کریں اور 12 کروڑ کو چھوڑ دیں. وہ کیڑے مکوڑے تو نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے. سر میرا ہمارے سوال نہیں سمجھ پا رہا. حالات میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آپ نہیں. باتیں کر رہے ہیں نا سر اویس صاحب بالکل صحیح کر رہا ہے، میں غلط. لیکن یہ 1 سال کے اندر نہیں ہوا. دیکھیں انقلاب 1.5 سال پہلے اگر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں، یا 2018 سے لے کے اس نہیں کے ہوا، بعد سے نہیں ہوا، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں. سر یہ میں نے بالکل بھی جب سے نہیں ہوا. ہوش سنبھالا ہے تو لیکن میں نے دیکھا ہے سر، یہ جو آپ نے پاورٹی کی بات کی ہے، یہ جو خط غربت کے نیچے زندگی گزارنے کی بات کی ہے، یہ اتنی ہی بلکہ اس سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی انقلاب تو میں کیسے کہہ رہا ہوں، آئے گا بڑھتی سر چلی جا بنا رہی ہے نا، کچھ؟ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن آپ کے سامنے جو ڈیٹا اینڈ فگر جو آپ کے ریڈیو، ٹی وی اور ساری چینلز کے اوپر دکھائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انتہائی ترقی ہوگی، پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے. وہ پرسنٹیج آپ کو اوپر جا رہی ہے، انفلیشن آپ کی زیادہ اوپر جا رہی ہے، مہنگائی ایک عام آدمی کے لیے اس طرح بازار میں زیادہ ہے کہ وہ گزرگات نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ ایک دن یہ لوگ جو ہیں، جس کو اگر آپ کو میں ایک فیض احمد فیض کے ایک شعر سے بتا دوں کہ عوام کیا پاکستان کے عوام کے متعلق ہی کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا سر، میں خاک جاتے راہ جاتے کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. خاک کے آئی خاک ہوپ کے آپ بھی اس ایک بات کو شعر سمجھیں اگر گے کیونکہ اجازت دیں. مجھے بریک لینا ہے سر. احمد صاحب، لوگ جی ترکیا میں بھی نکلے تھے، باہر نکلے تھے. جب پوری رات انہوں نے باہر نکل کے وہاں جی پہ وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان کے اندر. اٹ از ناٹ اباؤٹ سر پاورٹی، اٹ از ناٹ اباؤٹ غربت. یہ اپنے حق کے لیے نکلا جاتا ہے. امیر ملکوں کے اندر بھی حق کے انقلاب لیے، آتے ہیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ حق کے غربت. لیے نکلا جاتا ہے. جی.
لیکن سر ہمارے آپ کے پھر لیے 26 کوئی- نومبر میں لوگ چلے بھی تو جاتے ہیں نا واپس، یہ بھی تو ہے نا. لیکن خیر سر مجھے بریک لینے کہا جا رہا ہے، میں بریک لیتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ دونوں Thank you. شخصیات موجود تھیں. ایک بریک لیں گے جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے. جانے سے پہلے ایک بات میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کوتاہیوں کو چھپا کے اپنی کوتاہیوں کا الزام سامنے رکھیں گے تو بھائی آپ محب وطنی نہیں کر رہے ہوتے ہو، آپ سچائی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے. دشمن کا کام دشمنی کرنا ہوتا ہے. دشمن کو کہنا کہ بھائی وہ دشمنی کر رہا ہے، آپ اپنے ملک کے ساتھ یہ غلط نہیں کر رہے ہو، یہ آپ حقیقت کو تسلیم کر رہے ہو. انسان کو جذبات کے اندر آ کے حقیقت کو نہیں اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو یہ اپنی اس کی کم عقلی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.